वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्की सूरत हाल पर, सियासत पर और कितनी गर्मी या सर्दी है इस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, क्या इन दोनों में कोई जो दूरियां हैं वो कम हुई हैं? कल एक बहुत अहम मुलाकात हुई जो चीफ़ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल आफरीदी साहब, उनकी वज़ीर आज़म साहब से पहली मरतबा मुलाकात हुई, वन ऑन वन मुलाकात थी। इसको बहुत से लोगों ने मुस्बत तरीके से भी देखा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कुछ लोगों ने इसके ऊपर तनकीद भी की। जब ये मुलाकात हुई तो उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो उन्होंने वाज़े किया कि इस मुलाकात में इमरान खान साहब का कोई ख़ास जिक्र नहीं हुआ। मुलाकात जो थी वो खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के ताल्लुकात के हवाले से थी। मगर इस मुलाकात के बाद शाम को जो मुज़म्मिल असलम साहब हैं, वो मुशीर ख़जाना हैं खैबर पख्तूनख्वा के और इस मुलाकात में शामिल थे, उन्होंने एक टॉक शो में कहा कि सुहेल आफरीदी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से ज़िक्र किया कि उनकी 4 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, बल्कि ये वो 4 महीने हैं जिनमें सुहेल आफरीदी साहब चीफ़ मिनिस्टर बने हैं, यानी कि एज़ चीफ़ मिनिस्टर उनकी इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। मगर इस बात पर वज़ीर आज़म साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही हैं कि ये मुलाकात शायद इतनी अच्छी नहीं गई जितनी इसके एलामिये या इसका ज़िक्र हुआ दोनों तरफ से। कुछ इसमें तलखी या हुई है, बट तफसील जो है वो अभी तक सामने नहीं आई। उसके बाद आज एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ़ मिनिस्टर साहब सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि वफाक हमारे साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहा है। उन्होंने ये भी तनकीद की कि पंजाब में सिविल मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल है, हमारे कारकुनान जो हैं वो ना मीटिंग कर सकते हैं, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लहरा सकते हैं, उनके जो MPAs और MNAs हैं उनको भी हरासा किया जाता है। तो ये भी उन्होंने वहाँ से तनकीद की। 8 फरवरी जो है वो करीब आ रहा है। बहुत से लोग इस पे सवाल कर रहे हैं कि क्या इस दफ़े तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या ये एक अच्छा इस दफ़े एहतजाज कर पाएंगे? शटर डाउन होगा, एहतजाज होगा, किस हद तक होगा? या पिछली जो हमने देखे हैं ऐसे माजी में एग्ज़ाम्पल्स, वो भी इस दफ़े भी कोई इतना कामयाब नहीं रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं कि 100 से ज़्यादा तो कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो कराची और सिंध के बाकी इलाकों से उनको उठा लिया गया है, इसी डर से कि 8 फरवरी को कोई बहुत कामयाब एहतजाज ना हो पाए। वफाकी हुकूमत भी जो है वो कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं ले रही 8 फरवरी को। उनका नहीं ख्याल कि जो अपोजिशन है वो कोई बहुत कामयाब उस पर शो कर पाएगी, बल्कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो बातचीत करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो तभी होगी जब ये अपना 8 फरवरी का शौक़ पूरा कर लेंगे। और फिर आखिर में हम जिक्र करेंगे इमरान खान साहब की सेहत का। बहुत इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि वो पिम्स गए, उनकी आँख का इलाज हुआ, मगर कोई तफसील जो है इमरान खान साहब के हवाले से और कोई तसल्ली बख्श जवाब जो है वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उनकी किसी से आज भी मुलाकात नहीं हुई। चाहे उनकी लीडरशिप थी पार्टी की या उनकी बहनें थीं, वो सब आज अडियाला जेल पहुँचे, मगर जो ताज़ा तरीन इतलात सामने आई हैं उनकी मुलाकात एक दफ़े फिर नहीं हुई। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हुमायूं मोमन साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया जाहिद खान साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सेनेटर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आज आप लोगों को उम्मीद थी कि जो पिछले हफ्ते इतना शोर पड़ा खान साहब की सेहत को लेके और जो पिम्स में ऑब्वियसली उनका इलाज भी कहा जाता है कि हुआ, उसके बावजूद आज फिर मुलाकात नहीं हुई, कोई तसल्ली बख्श आपके पास रिपोर्ट नहीं आई, बल्कि जो कोर्ट से भी कोई तसल्ली मिली थी कि उनकी रिपोर्ट्स आप लोगों से शेयर होंगी, मेडिकल रिपोर्ट्स, गालिबन वो भी अभी तक नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप कोर्ट्स की बात कर रहे हैं ना? जी, सलमान अकरम राजा साहब गए थे ना? आपने कोर्ट्स की बात की? जी सर, मैंने किन कोर्ट्स की बात की है? जिधर सलमान अकरम राजा साहब पिछले हफ्ते गए थे सर मुलाकात करने। सर, योर पार्टी लीडरशिप वेंट एंड मेट देम। Do you think they're functional? Do you think
جب کورٹ کہتا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے اور اگلے لوگ اس کو ڈیفائی کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائے, اس کورٹس کا کوئی حیثیت رہ جاتی ہے؟ صرف سلمان صاحب گئے تھے, میں تو اس لیے آپ سے دیکھیں نا, پوچھ رہی تھی. سلمان صاحب گئے تھے, بالکل گئے تھے. دیکھیں سلمان صاحب بیچارے جو ہے نا وہ ایز اے چونکہ وہ اس برادری سے کرتے ہیں تو وہ اپنے وہ کہتے ہیں اپنے گھر کو وہ شاید وہ اتنا وہ کہنا نہیں چاہتے ہوتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو تو یہی رہا ہے. اس کورٹس کو تو ان لوگوں نے صرف اپنی چوری ڈکیتی 8 فروری کی جو سب سے بڑی ڈکیتی, دی ہائیسٹ آف دا سینچری, جو کہ پولیٹیکل ہائیسٹ تھا, اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا. میں ایونٹس بتاتا ہوں آپ کو. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, ٹریبونل ہوتے ہیں نا, انہوں نے ٹریبونل کے ججز کے اوپر انہوں نے اٹیک کر دیا. سر وقت ذرا کم ہے, معاف کریے گا آپ کی بات کاٹوں, بٹ میں صرف سمجھنا یہ چاہ رہی تھی کہ آج ملاقات بھی نہیں ہوئی اور رپورٹس بھی نہیں ملی. آج ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے, آج رپورٹس بھی نہیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خوف ہے, اتنا خوف ہے کہ وہ لوگ جو مطلب کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ بھی اپنی تصویر لگانا سمجھتے کہ اچھی بات ہے, انہوں نے کہا کہ پتنگ کے اوپر کسی کی تصویر نہ لگے. انہوں نے کہا پتنگ کے اوپر سبز اور لال رنگ نہ لگے. انہوں نے کہا پتنگ کے اوپر آپ مارکر سے نہیں لکھ سکتے. خوف کا یہ عالم. اچھا, یہ خوف کو دیکھ کے مجھے میرا دل یہ ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کر رہی ہے اس کا ری ایکشن آ رہا ہے. دیٹ مینس پاکستان تحریک انصاف بغیر باہر نکلے ہر وہ کام کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے گورنمنٹ کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں پنجاب میں ایک اور وہ لا پاس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں ڈی سی کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ کو حساس یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں جیسے ریڈ زون یا اس قسم کا وہ قرار دے کے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی گیدرنگ کو منع کر دیں گے. یہ بیسیکلی ان لوگوں نے 144 جو تھا نا کہ ہر کچھ دن بعد اس کو کرنے کے بعد یہ صرف اس جگہ پہ لیٹس سے میں نے ایک جگہ جانا ہے نا, تو جہاں ڈاکٹر ہمایوں نے جانا ہے اور آپ کہہ دیں گے کہ ہمایوں آپ اس ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہو نا, وہ ٹیبل جو ہے نا وہ احساس کرا دے دیا آپ ادھر نہیں بیٹھ سکتے ہو. ادھر بیٹھ گئے تو آپ کو ہم جیل میں بھی ڈال دیں گے, آپ کا فون بھی ضبط کر دیں گے. یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں؟ نہیں جی, آپ کے خلاف کر رہے ہیں جی. میرے خلاف کہاں کریں گے پی ٹی آئی کے تو یہ متوالے ہیں سارے. زاہد صاحب, آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی, کافی ناراض لگ رہے ہیں. سر ایسے یہ بات تو ان کی بالکل جائز ہے کہ اب عمران خان صاحب اتنے بیمار ہیں کہ ہسپتال جانا پڑا, آپ لوگ ملاقات نہیں کروا رہے, میڈیکل رپورٹس نہیں دے رہے, اور سر اب یہ مت کہیے گا کہ یہ تو کورٹس کی اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی ذمہ داری ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسا ہی ہے, آپ نے خود جواب دے دیا. لیکن بات یہی ہے کہ جہاں ظاہر ہے کہ جیل کا مینو جب نواز شریف اور شہباز شریف تھا تو یہی صورتحال تھی, وہاں ان کو ساتھ بھی یہی ہوتا رہا. سر ان سے تو ہر ہفتے ملاقات ہوتی تھی, صحافیوں کی بھی ملاقات ہوتی تھی. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹیوں, بٹ یہ تو بہت سارے صحافی گواہی دے چکے ہیں کہ وہ مختلف صورتحال تھی. لیکن اس کے اوپر تو پابندی تھی, آپ اس کا خبر بھی نہیں چلا سکتے تھے, یاد ہے آپ کے اوپر تو چیف جسٹس ثاقب نثار بیٹھا ہوا تھا. آپ سنیں نا میرے بات سنیں, آپ نے سوال کیا تو مجھے جواب دے دیں گے. ڈاکٹر صاحب کی اپنی اعتراضات ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کا جو رائے ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیکھیے ملاقات تو شروع ہو گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب اس کی بہن ملاقات کر کے باہر آ گئی تو جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. وہ خدشات کے نظر پہ اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے اور وہ جیل والوں نے لگا دیا کہ یہ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. بہرحال میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں کہتا ہوں کہ نہیں, ملاقات ہونی چاہیے. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر کے جو بھی رپورٹ ہے وہ بھی ان کو ملنی چاہیے, بلکہ ان کے اپنے ڈاکٹرز کو بھی ملنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ان لوگوں نے خود 8 فروری کا ایک الٹیمیٹم دیا ہے, اور ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب کو بھی سنا. تو ابھی یہی ہے میرے جو اندازہ ہے, میں ایک سیاسی کارکن کے ناطے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 8 فروری کے بعد میرے خیال میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے. کیونکہ کل جب وہ ملا کیسے سر ہمارے چیف منسٹر صاحب جی, تو جب کیسے سر کیسے ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ مذاکرات تو یہ بھی چاہتے ہیں اور مذاکرات کے لیے حکومت نے بھی کہا ہے, لیکن صرف اس میں یہ بریک آ گیا کہ جب 8 فروری کا ان لوگوں نے کہا تو پھر حکومت نے کہا کہ ابھی وہ
یعنی میرا خیال ہے کہ حکومت تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئی اور یہ چیزیں کیونکہ ابھی اندر حالت تو ساری چیزیں چل رہی ہے نا. کل جو آپ کے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے وہاں ملاقات کی, میں تو اس کو خوشائن سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ کافی عرصے سے سفر کر رہا ہے. ابھی امید ہے کہ ہماری جو صوبے کی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے, عوام کی مشکلات بھی دور ہو جائیں گے. تو یہ میں 8 فروری کے بعد مجھے لگ رہا ہے کہ سارے حالات بہتری کی طرف جائیں گے, اور ہونا بھی چاہیے, کیونکہ بغیر مل بیٹھ کے مذاکرات کر کے یہ ملک بھی نہیں آگے چل سکتے, اور صحیح بھی آپ پاکستان صحیح نہیں چل سکتے. اس کے لیے سارے ضروری ہے کہ اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھ کر کوئی راستہ ڈھونڈے. اور ہمیشہ کے لیے یہی ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں میرے تو 40 سال سیاست میں ہوئی ہے, جب بھی ایسے ہوا ایسی پارٹیز بھی ہوئے ایک دوسرے کے خلاف لڑی, ایک دوسرے کو گالی دی, لیکن جب وقت آتی ہیں جس طرح 73 کا کنسٹیٹیوشن ہوا تو وہ بھی پولیٹیکل پارٹیز تھے نا, سارے مل بیٹھ کر 73 کا کنسٹیٹیوشن پاکستان کو دے دیا. پھر 18 امینڈمنٹ بھی یہی پولیٹیکل پارٹیز جو ایک دوسرے کے خلاف تھے, COD لندن میں دستخط ہوئی, پھر اس کے بعد 18ویں ترمیم سب نے مل کر دے دیا. تو میرے خیال میں سیاستدان ایک چیز سمجھتے ہیں اور آگے اللہ کرے گا بہتری کی طرف جائے گا. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا, ویسے تو سیاستدان سارے اکٹھے ہوئے اور انہوں نے 26ویں اور 27ویں ترمیم بھی پاس کی. جی دیکھیں نا, وہ تو اس کے پاس اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس نا, وہ تو کوئی قانونی بات تو نہیں ہے. اگر ایک ڈکٹیٹر وہ کر نہیں سر, میرا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی اچھا کام کیا سیاستدانوں نے اکٹھے ہو کے. ظاہر ہے اگر موجودہ اسمبلی بہتر سمجھتی ہیں کہ اس میں بہتری آ رہی, میں اس میں ایک چیز جو مجھے بہتری اس میں سمجھ آ رہی ہے وہ ہے یہ جو ہمارے آئینی کورٹس, کیونکہ ہمارا سارا ٹائم جو جوڈیشری ہمارے وہ سارے یہ ہماری سیاسی کیسز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ باقی لوگوں کے کیس رہ جاتے ہیں. تو 18 امینڈمنٹ بھی کیونکہ میں 18 امینڈمنٹ کا حصہ تھا جس پہ مذاکرات ہوتے رہے, اور میں بھی ایک پارٹی کا ممبر تھا اس میں, تو ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک آئینی کورٹ بنانا چاہیے تاکہ جو آئین کی جو انٹرپریٹیشن ہو یا کوئی بھی بات ہو تو وہ کر سکے. تو اس چیز کو تو میں بہتر سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کچھ لوگ اس کو بہتر نہیں بھی سمجھتے ہوں گے, لیکن پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ امینڈمنٹ کر سکتا ہے. بالکل صحیح. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں سینیٹر ہمایوں مومن صاحب سے اور زاہد خان صاحب سے, اور ہم ان سے بات کریں جو اوورال سیاسی صورتحال ہے. سینیٹر صاحب ابھی آپ نے بات سنی, زاہد خان صاحب کا خیال تھا کہ فروری 8 کے بعد جب مذاکرات ہوں گے حکومت میں اور پاکستان تحریک انصاف میں تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. تو سر فرسٹ, کیا مذاکرات کے لیے کوئی پیرامیٹر سیٹ ہوئے ہیں, کوئی کمیونیکیشن چینلز کھلے ہیں, اور پھر یہ بتائیں کہ آپ بھی بہتری ایکسپیکٹ کریں؟ دیکھیں عمران خان نے ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج اس وقت امپاور کیا ہوا ہے 2 لوگوں کو, اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو, کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں ایز اے پاکستان تحریک انصاف آئی مے ناٹ اور آئی ول ناٹ ٹرسٹ دیم. میری نظر میں یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا اس میں سچائی کم ہے, تو میں شاید اتنا صبر سے نہ ان کی باتیں سن سکوں, کیونکہ میرے لیے اٹس آل باتیں ہی ہیں, کام کچھ نہیں ہے. لیکن شاید اچکزئی صاحب وغیرہ وہ ان کی باتیں سن لے, ان کے ساتھ سر اگر آپ اجازت دیں. نہیں میں صرف I'm just going to add to a question, اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی تو سر قیاس رائے ہو رہی ہے کہ اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر اقبال صاحب کی جو ناصر صاحب کی جو ایک دم اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, یہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا آلیو برانچ ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ایک بچہ ہے اس کا حق بنتا ہے ایڈمیشن کا ایک کالج میں میرٹ پہ, آپ اس کو 8 مہینے بعد ایڈمیشن دیتے ہیں, از دیٹ این آلیو برانچ؟ سر مجھے آپ بتائیں نا, مجھے آپ بتائیں نا, جولائی میں قیاس رائے ہو رہی ہے, آپ کے غلط ہے, ڈونٹ سے جو غلط چیز ہے اس کو آپ اچھا کر کے, جو آئین کی پامالی ہوئی ہے. آرٹیکل 60 کہتا ہے کہ اگر کیا نام ہے سینٹ کا چیئرمین, ڈپٹی چیئرمین اور نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بعد 15 دن کے اندر ہو جائے, یہ رول نمبر 16 ہے
सेनेट का, और रूल 39 है नेशनल असेंबली का। रूल 39C बताता है या बी बताता है कि अगर दरमियान में वेकेंट हो जाए तो आपको दोबारा विद इन नो टाइम करना पड़ेगा उस बंदे को, चाहे वो जो मर्जी हो, जो अपोजिशन की मैक्सिमम नॉमिनेशंस लेकर आते होते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ये लोग आइन पे चलते नहीं, अभी इन्होंने कोर्ट का जिक्र किया, आइनी कोर्ट का जिक्र किया। देखिए, मैं स्टूडेंट ऑफ साइंस हूँ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड डिसीजंस, और यहाँ पे पता चलता है अकल की। और जो इमरान खान जो कहते हैं ना कि ये अनपढ़ है, वो ये नहीं है कि ये पढ़ लिख नहीं सकते। अनपढ़ का मतलब ये हो जाता है कि जिनके अंदर शऊर ना हो। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जो आईनी बेंच था वो क्यों बनाया गया था? इसी वजह से बनाया गया था ना कि पेंडेंसी ऑफ केसेस की वजह से थी। 1 साल चला है, आपका उसका आउटकम पता है क्या हुआ? पेंडेंसी ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। सर ये जाहिद साहब से पूछने देना। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, अगर मुझे एक बात बताए, मैं आपको एक पायलट स्टडी दूं, आप मुझे कहो हुमायूं, ये इस पायलट स्टडी में हम देखेंगे कि इस काम करने से केसेस कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, और हमें केसेस कम करना है। उस पायलट स्टडी में उसका उलट रिजल्ट आता है और आप उसको परमानेंट कर दें, आपको मैं क्या कहूंगा? सर अब पूछते हैं ना जाहिद साहब से। जाहिद साहब, आप जवाब देना पसंद करेंगे सर सेनेटर साहब की ये जो आईनी कोर्ट के हवाले से बात थी? और सर मैं सवाल दूसरा जो अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ कि ये 8 महीने के बाद आप लोगों को क्यों, व्हाई डिड यू चेंज योर माइंड? अचकज़ई साहब को भी आपने लगा दिया, ऑपोजिशन लीडर, और अलामा साहब को। देखिए जी, 2 बातें, दोनों सवाल का जवाब मैं देता हूँ। एक तो यही कि आपने कहा कि 8 महीने क्यों आपको याद होगा कि उमर अयूब कोर्ट में चला गया था, और चूंकि जब कोर्ट में केस था तो कैसे आप स्पीकर साहब को इख्तियार था कि वो नॉमिनेशन कर देता है। आपको याद है कि जब ये अभी इसको नॉमिनेट कर रहे थे तो फिर वो स्पीकर साहब ने सबको कहा कि जो वो केसेस है और जो कोर्ट में उसका आप डिक्लेरेशन, तो फिर जब उसने डिक्लेरेशन कर दिया उस केसेस की तो उसके अमल हो गया। जाहिद साहब माफ करिएगा, ये सेनेटर साहब कह रहे हैं जुलाई में उमर अयूब साहब ने विथड्रॉ कर था। उनकी वो तो बाद में इलेक्शन लड़ रही थी तो उन्होंने विथड्रॉ कर लिया था। डॉक्टर साहब मुझे तो बात करने थे, मैंने आपके तो बड़े आराम से सुन ली, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, फिर आप जवाब जरूर दें। बस यही है कि जब उसने वापस ले लिया, जब क्लियर कर दिया, तो फिर तो उसके बाद फौरन हो गया, फिर तो उसमें रुकावट नहीं आई। इस बात का ये हो गया। दूसरे आपने सवाल किया कि हाँ, आईनी अदालत। देखिए, आईनी अदालत तो जो पहले वो बेंच था वो तो अदालत नहीं थी, वो तो आईनी बेंच था जिस पर वो काम कर रहा था। जाहिर है कि वो सफर कर रहा था, जो केसेस थे वो भी सफर कर रहे थे जो आम लोगों के थे, क्योंकि वही जुडिशरी उसको भी देख रहे थे और फिर उधर आईनी केसेस को भी देख रहे थे। अभी तो मेरे ख्याल में कितने महीने हो गए, 2 या 3 महीने हो गए कि जब आईनी कोर्ट बन गया और अभी केस हुए, तो अभी इसके बाद देखते हैं। और चाहिए कि जजेस साहिबान को चाहिए कि जो आवाम की जितने केसेस है उस पर ज्यादा तवज्जो दे। उसको इसलिए ये बना दिया गया था ताकि ये मसला हल हो और जो लोगों की मुश्किलात है उसमें कमी हो। तो इस गरज से ये बिल्कुल ठीक। अच्छा जाहिद साहब, अब ये बताइएगा, हाँ जाहिद साहब माफ करिएगा जरा वक्त कम है सर, ये बताइएगा जैसे अब सेनेटर साहब तो उस पर बात नहीं कर रहे, क्या कोई हुकूमत और ऑपोजिशन के दरमियान गुफ्तगू हो रही है? कोई मुज़ाकरात का रास्ता खुला है, कम्युनिकेशन चैनल है? बिल्कुल ऐसा है। देखिए जी, स्पीकर, आपको पता है कि स्पीकर तो इस वक्त आपको वो तो गैर जानिबदार है और स्पीकर के साथ उनकी होती है। और जहाँ तक महमूद खान साहब की बात की और राजाना, तब तो वो दोनों चाहते हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात इंशाल्लाह अगर तो सर उनसे मगर कौन बात करेगा? स्पीकर साहब बात करेंगे या वजीर आजम साहब डायरेक्टली बात करेंगे? नहीं, वजीर आजम, सुन लेना, वजीर आजम साहब ने तो कहा है ना, फिर तो वो प्रेजाइड तो वो करता है ना, फिर कमेटी हुकूमत की, लेकिन वो जो मैंने आपको कहा ना कि इसकी वजह से रुक गई थी, तो अभी इसके बाद कमेटी भी दोनों साइड से आ जाएंगी और दोनों मिल बैठ के, मैं एक सियासी कारकुन के नाते ये बात कर रहा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी के बाद हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी मुलाकात कल की है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और जो प्राइम मिनिस्टर कुछ आपने कहा, कुछ तेजी ने कहा तो जो मर्जी बात करे, लेकिन अच्छे माहौल में बात हुई है। मुझे जहाँ इतला है वो कहते हैं बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर ने उनसे इंश्योर किया है कि जो आपका हक है और आपका जो सुबह का हिस्सा है आपको हर सूरत में मिलेगा। तो और उस पर भी जो दहशतगर्दी उस पर बात हुई है,
اور دونوں نے اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے میرے اطلاع کے مطابق. باقی تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے زاہد صاحب, تو ہاں صحیح ہے. تو زاہد صاحب معاف کریے گا, میں بس دوبارہ سمجھنے کی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فروری 8 کے بعد حالات ٹھیک ہوں گے, اس کی وجہ ہو سکتے اور بھی وجوہاتوں پر جو آپ نے ہم سے شیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں مذاکرات شروع ہو جائیں گے دونوں سائڈز کے درمیان 8 فروری کے بعد. بالکل بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. ویری کوئکلی, ہاں سینیٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ ویری کوئکلی 30 سیکنڈ سر. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں. میرے لحاظ سے مذاکرات کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, ان کی ضرورت ہے, پاکستان کی ضرورت ہے. انہوں نے 4 سال جو مذاکرات نہیں کیے, اس 4 سال میں پاکستان اپنے سے پیچھے چلا گیا ہے. جو 2022 میں تھا, ملک آگے جاتے ہیں, پاکستان 2022 سے پیچھے چلا گیا ہے. دیکھیں اگر یہ نہیں کرتے, ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. ضرورت کی تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں گے. میں تو مذاکرات آلریڈی 4 سال لیٹ ہو چکا ہے. پاکستان 4 سال پیچھے جا چکا ہے. میں کہہ رہی ہوں ہو رہے ہیں کہ نہیں, میں اس کا مجھے نہیں پتا ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں, اس کا مجھے نہیں پتا, لیکن اس کو آج سے 4 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا. جی زاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر. جی زاہد صاحب. میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ مذاکرات ہونے چاہیے کہ نہیں چاہیے. میں تو ایک سیاسی کارکن کے ناطے میں کہتا ہوں مذاکرات ہونی چاہیے اور حکومت کو فیل کرنا چاہیے. یہ بھی میں ایڈمٹ کرتا ہوں. آپ حکومت میں سر, میں تو نہیں ہونا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا, انہوں نے مدد نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ایران پر. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے امریکہ اور ایران کا. بہت دن ہم نے دیکھا لفظی جو جنگ جاری تھی ایران اور امریکہ کے درمیان, اس کے بعد یہ بھی میڈیا رپورٹ سامنے آئی کہ کس طرح جو امریکہ کے جنگی جہاز ہیں وہ ایران کی طرف انہوں نے سفر کیا, وہاں ملٹری بلڈ اپ ہوا. مگر جب سب شاید جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا, ایوری بڈی ہیڈ بریسڈ فار اے وار, سب تیار تھے کہ بس اب آج جنگ شروع ہوئی یا کل حملہ ایران پہ, تو پھر آہستہ آہستہ تھوڑی جو ایک شدت تھی دونوں کے بیانات میں, اس میں ہمیں کمی آتی ہوئی نظر آئی. پھر یہ بتایا گیا کہ گفتگو ہو رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت جاری ہے, مذاکرات کے نتائج میں ڈیل کی ضرورت ہے. ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی ان کی طرف سے دی جا رہی تھیں, مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر یہی ہوگا کہ اگر کوئی معاملہ طے پا جائے. اب یہ اس کے ساتھ ساتھ آج ہی میڈیا رپورٹس یہ بھی آئی ہیں کہ جو امریکی نمائندہ خصوصی ہیں اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ, ان کی ملاقات جو ہے وہ طے پا گئی ہے اور وہ استنبول میں ہوگی. میڈیا رپورٹس نے یہ بھی کہا کہ اس ملاقات میں سعودی عرب, UAE, قطر, مصر اور دیگر ممالک بھی شامل ہیں. کچھ میڈیا رپورٹس نے پاکستان کا بھی کہا ہے, کیونکہ یہ سب ملک پچھلے دنوں میں جتنی بھی میڈیا رپورٹ سامنے آئیں ان سے یہ واضح ہوا کہ جو گلف کے خاص طور پہ ممالک تھے ان کی بہت کوشش تھی, بیہائنڈ دا سینز امریکہ سے بات کر رہے تھے, ایران سے بات کر رہے تھے, اور کوششیں سب کی یہی تھی کہ کسی طرح حملہ نہ ہو, جنگ نہ ہو مڈل ایسٹ میں, اور یہ غیر یقینی نہ ہو. تو اب لگ یہی رہا ہے کہ یہ جو ساری سفارت کاری تھی یہ کچھ حد تک کامیاب ہوئی ہے اور اب ملاقاتیں شروع ہو گئی ہیں, مذاکرات بھی ہوں گے. اب دیکھنا ضرور یہ ہے کہ یہ مذاکرات کہاں تک پہنچتے ہیں اور کتنے کامیاب رہتے ہیں. بٹ ایٹ دا مومنٹ there seems to be something positive in the air. ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عادل صاحب. ماہر ہیں یہ, بین الاقوامی امور کے بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ اس طرح کے واقعات پہ. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے کہا کہ اب کچھ لگ رہا ہے کہ اچھی خبریں یا کوئی امید جو ہے وہ ہم باندھ سکتے ہیں کہ آفیشلی مذاکرات ہوں گے ایران میں اور امریکہ کے درمیان, اور ساتھ ساتھ اور ممالک بھی شامل ہیں, وہ سب ممالک جن کا ایک بہت ہم کہہ سکتے ہیں گہری دلچسپی ہے اس چیز میں کہ اور اب غیر یقینی یا اور انسٹیبلٹی نہ آئے مڈل ایسٹ میں.
جی بہت شکریہ آئی ہوپ ایسا ہی ہے، اور یقیناً ہم سب کی امید یہی ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ نہ صرف ہوں لیکن مثبت ہوں اور اس سے کچھ پیش رفت نکلے. لیکن جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ ہم کئی ہفتوں سے بریسنگ فار وار، اور اس کے بعد اب آئی جنگ، اب آئی جنگ، اب آئی جنگ، نہیں آئی جنگ، پھر بیڑا آیا، اب آئی جنگ. اور اب اسی طرح میرے خیال میں ایک پروسیس ہمیں ان گفتگو سے بھی لگے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی تھنک جو انسٹیبلٹی ہے وہ تو نہیں جانے لگی. جنگ کا خطرہ اگر چلا جائے، اس وقت یہ طے ہو گیا ہے کہ مشرق وسطیٰ ان جنرل اور ایران اس کے اندر ون آف دی فوکس ایریاز ہیں جہاں جو دنیا کی انسٹیبلٹی ہے، دنیا کی انسرٹنٹی ہے، وہ پلے آؤٹ کر رہی. ان اے وے اگر ہم ایک سال پہلے سے بھی دیکھیں تو جس طرح کی گفتگو عالمی سطح پہ یوکرین کے حوالے سے ہوتی تھی کہ جناب وہ جو ہے نا وہ سینٹرل فلکرم ہے ساری چیزوں کا، اب وہ شفٹ ہو کے ایسٹ ورڈ اور ساؤتھ ورڈ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں آ گئی اور ایران کی طرف آ گئی ہے. اس کا ایک یہ امپلیکیشن بھی ہے کہ انفیکٹ ہم غزہ کی بات کم سنتے ہیں، اس سے ایک ڈسٹریکشن بھی مل گئی ہے اسرائیل وغیرہ کو. آئی ایم ناٹ سجیسٹنگ کہ یہ کازل ہے، لیکن صحیح. جو گلوبل چیس بورڈ ہے اس پہ یہ ہو رہا ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، یو آر پروبیبلی رائٹ، میرے پاس خبر تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ہم قیاس یہی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ممالک ہیں تمام بالشمول میرے خیال میں پاکستان کے، انہوں نے اپنی تئیں جو جی. کر سکتے تھے ایک طرح سے امریکہ کو یقیناً پش کیا ہے کہ یار ڈونٹ بی ٹو ریش امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ. خصوصاً جو ایران نے جب سٹیٹمنٹ دی کہ دیکھو میں کسی امریکن جارحیت کو سمجھوں گا کہ ہر امریکن ایلائی جو ہے اس ریجن میں اس کے خلاف یہ جنگ ہے، تو دیٹ ریز دا سٹیکس. سو ان اے وے یہ جو ایسکلیشن کی گیم ہے جو 2 سال سے چل رہی ہے اس میں اب ایران جو ہے وہ بہت ایک دونوں ممالک، امریکہ نے بیڑا بھیج دیا، ایران نے جو ایسکلیشن میں ہے، ایک تو اس نے یہ کہا کہ دیکھو جو قطر ہو یا یو اے ای ہو، سعودی عربیہ ہو، میں یہ سمجھوں گا کہ اگر امریکن اڈا ہے تو وہ امریکن اڈا ہے. ناؤ دیٹ از این ایسکلیشن. اور دوسری طرف سے ایران نے جو ہے ہلکی ہلکی یہ بھی بات کی کہ جو ہے اسٹریٹ جو بحری گزرگاہ ہے اس میں بھی ہم کاروائی کر سکتے ہیں. دیٹ ریز دا سٹیکس. اور اس کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی مسکولیرٹی شو کرنے کے لیے پورا وہ 7th فلیٹ جو یو ایس ایس ابراہیم لنکن وغیرہ بھیج دیا، تو دین وہ بہت ایک برنکسمن شپ جو تھی وہ بہت ہائی لیول پہ ہو گئی. سو صحیح. شارٹ یہ کہ یہ سارے ممالک ان کا ایک سٹیک ہے، بڑا آبویس ہے، اس لیے ان کا انٹرسٹ ہے. لیکن یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور یہ ایران ہے، سو ایسا نہیں ہے کہ جسٹ سینگ کہ ہم بات کریں گے مینس کی کہانی ختم. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ یہ جو اب مذاکرات ہوں گے ان میں کون سے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوں گے؟ غالباً آبویسلی سب کی توجہ جاتی ہے نیوکلیئر ویپنز پہ، نیوکلیئر انرچمنٹ میں، کیونکہ پہلے بھی جو امریکہ کی ایران سے بات ہوئی تھی، ٹریٹی سائن ہوئی تھی، وہ اسی حوالے سے تھی. مگر اب آبویسلی پچھلے دنوں جو ہم نے مظاہرے دیکھے ایران میں، ڈو یو تھنک کہ جس قسم کی حکومت ہے، جس قسم کی رجیم ہے، جو صدر ٹرمپ کے ان کے اوپر بیانات تھے، کچھ وہاں ڈومیسٹک ایشوز پر بھی بات ہوگی، تبدیلی پر بات ہوگی، یا وہی جو ایک پراکسیز ہیں مڈل ایسٹ میں آبویسلی، اور دوسرا نیوکلیئر ایشوز کہ یہ فورن پالیسی کے ماتھی ہوں گے جن پہ گفتگو رہے گی؟ دیکھیں اوورٹ تو جو ہے وہ فورن پالیسی کے ہی رہیں گے. دیکھیں نا آپ اگر ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں وٹسکوفسکی صاحب یا دوسرے فورن منسٹر ایران کے، تو وہ یہ تو نہیں کہیں گے، امریکہ یہ نہیں تو نہیں کہے گا کہ اچھا یار تم اپنی حکومت چینج کر. وہ ڈائریکٹلی ایسی بات تو اس رجیم سے تو نہیں کر سکتا جس کا جو سروائیول ہے اور ایک لانگ ٹرم ریزیلینس ہے، دیٹ از ایٹ دا کور آف دس. تو جو اوورٹ گفتگو ہوگی وہ تو فورن پالیسی میں ہی ہوگی. ان یوزلی فار ڈونلڈ ٹرمپ، ویری ان یوزلی ان اے وے انہوں نے اپنی لائنز ہمیں بتا دی ہیں. عموماً وہ پورے کارڈز نہیں شو کرتے اور یہ بھی پتہ نہیں پورے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ آبویس انہوں نے کہہ دیا کہ جی میرے لیے 3 ایشوز ہیں. ایک ایشو ہے نیوکلیئر انریچمنٹ کا، دوسرا ہے ایران کے میسائل پروگرام کا، اور تیسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو پراکسیز کنٹرول کرنی ہے. اس سے پہلے جو یہ اس وقت انہوں نے 3 کیے ہیں، اور اس سے پہلے کچھ ہفتے پہلے کی ہمارے پاس جو گفتگو ہے اس میں جو کلیمپ ڈاؤن تھا ایران کا پروٹیسٹ کے اگینسٹ وہ ہے. سو پروٹیسٹ کے حوالے سے گفتگو آ سکتی ہے. لیکن یہ 3 ایشوز ہیں. ان اے وے ایران بھی ان پہ جواب دے چکا ہے.
لیکن ایشوز ہونے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو یو ہیو سم فریم ورک فار کانورسیشن. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کانورسیشن صرف اس میں رہے گی. ایران کو کلیئر ہے کہ یو ایس کا انٹرسٹ اور اسرائیل کا انٹرسٹ جو ہے وہ رژیم چینج ہے. ان اے وے ایران کا اپر ہینڈ یہ ہے کہ وہ ریزیلینس اپنی شو کر چکا ہے 2 سال میں, باوجود یکے بعد دیگرے فوجی کاروائی بھی, لوگوں کی ہلاکتیں بھی, پروٹیسٹ بھی, اس کو فیول کرنا بھی, ان ساروں کو چاہے وہ کیرٹ سے کرے چاہے وہ سٹک سے کرے, جو بھی مین سے کرے, لیکن وہ ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے کہ ہم جو ہیں ہمارے لیے سروائیول کتنا امپورٹنٹ ہے. اور اس لحاظ سے دیکھیں یہ جو ایران رجیم ہے اس کے لیے یہ صرف اسٹریٹجی کا مسئلہ نہیں ہے, سروائیول کا مسئلہ ہے. ان اے وے لانگ سٹینڈنگ رجیم سے نیگوسیشن میں ہمیشہ ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ اس رجیم کا سب سے بڑا انٹرسٹ جو ہے اسٹیئنگ ان پلیس میں رہتا ہے. اگر ہمیں پازیٹیو کوئی وائب چاہیے تو ایک میرے خیال میں یہ ہے کہ اس وقت رادر انیوژلی ایران اور یو ایس دونوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کو ڈی ایسکلیٹ کریں. یہ پچھلے ہمیشہ یہ دیٹ واز ناٹ. اچھا ایک اجازت عرفا, یو ایس کا پارٹ یہ بھی ہے کہ جو یو ایس میں ڈومیسٹک ایشوز ہیں یو ایس کے, ڈونلڈ ٹرمپ کے, وہ اتنی بڑی ڈسٹریکشن ہے کہ ہی وڈ لائک ٹو ہیو اے وکٹری ٹو کلیم, another وکٹری ٹو کلیم. اور ایران کا یہ ہے کہ یہ اس کی کاسٹ ہو رہی ہے, بہت ہائی ہے اکنامک اور لوگوں کی زندگی پہ. سو مے بی دا گڈ نیوز اگر کوئی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنل ڈائنامکس ہیں آف ڈی ایسکلیشن اور انٹرسٹ ہے آف ڈی ایسکلیشن. جی ناظرین لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں ڈاکٹر عادل نجم صاحب سے. ڈاکٹر صاحب جو ہم نے ساری ابھی تک ڈسکشن کی, سو اس میں یہ بہت دلچسپ بات لگ رہی ہے کہ اس دفعہ ایران سے گفتگو ہو رہی ہے امریکہ کی, مگر ساتھ میں جو لوگ بیٹھیں گے یا ممالک بیٹھیں گے وہ سب مڈل ایسٹ کے اور پاکستان ہے. جبکہ پہلے جب بھی ہم ایران نیوکلیئر ڈیل کی بات کرتے تھے تو امریکہ کے ساتھ یورپین پارٹنرز جو تھے وہ اس کا ایک حصہ بنتے تھے. یورپ سیمز ٹو بی کمپلیٹلی, جس کو کہتے ہیں نا, not even in the sidelines in this entire scenario right now. یہ اہم ایک نقطہ ہے. میرے خیال میں اہم ہے لیکن اتنا بھی آؤٹ وہ نہیں ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور یورپ کی تھوڑی سی کٹی کٹی ہے آج کل, اور کافی زیادہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ہی از شوئنگ ایک سارٹ آف اگنور کر رہے ہیں یورپ کو بار بار. تو ایک تو اس کا وہ بھی حصہ ہو سکتا ہے, جس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ انٹائرلی سو. یو آر ایگزیکٹلی رائٹ کہ وہ ٹیبل پہ اس کی وہ پرومیننس نہیں ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں نا تو ایک ہفتے پہلے جب ہمیں لگ رہا تھا کہ بالکل اب جنگ ہوئی ہے, تو یورپین یونین نے بھی اور یورپی ممالک نے بھی ایران کی جو سینکشنز تھیں ان کو اور ٹائٹن کر دیا تھا. سو یورپ دیکھ بھی رہا ہے, یورپ سوچ بھی رہا ہے, یورپ probably doesn't want even to be. میرے خیال میں یورپ کی طرف سے بھی ایک ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ ایک اور ان کے اپنے مسائل اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہیں وہ اتنے سنگین ہیں, they would not want it. دوسری اس کا یہ انٹرسٹ ریزن ہے جو آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو ممالک ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ بڑھ گیا. دیکھیں نا, جب پہلے نیوکلیئر ڈیل ہو رہی تھی تو وہ ایک ایبسٹریکٹ نیوکلیئر ڈیل تھی ان اے ریلیٹیو ٹائم آف اسٹیبلٹی. اب جو ہو رہی ہے گفتگو وہ نیوکلیئر پہ نہیں ہو رہی, وہ تو جنگ کے سائے پہ ہو رہی ہے. اور اس جنگ کا سایہ کن ممالک پہ ہے, ان ممالک کا ہم ذکر کر رہے ہیں. ان ممالک کو بالکل پتہ ہے کہ یار یہ جنگ جو ہے خالی ایران کے ساتھ نہیں ہو سکے گی. کہیں سے میزائل اڑے گا, کسی جگہ سے میزائل چلے گا, کسی ہوا کے اوپر سے جائے گا. سو ان ممالک کے سٹیکس ہیں. ایک میرے خیال میں اور بھی چیز ہے, تو ایک تو یہ ہم نے بات کی, دوسری یہ کہ یہ جو ممالک ہیں اگین ایز یو سیڈ یہ خود ڈیمانڈیورز ہیں. یہ وہ ممالک ہیں جو یہ گفتگو چاہتے تھے, رائٹ. تو گفتگو کس کے کہنے پہ ہوئی؟ ایران, یو ایس سرٹنلی, لیکن ان ممالک کی. اور لاسٹ پوائنٹ اس میں میرا یہ ہوگا کہ خصوصاً پاکستان کے حوالے سے بھی لیکن باقی ممالک میں بھی, کہ ہم گفتگو کا ذکر ابھی سن رہے ہیں لیکن میرے پاس خبر نہیں ہے, لیکن آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ گفتگو تو آلریڈی چل رہی ہے نا. اور کس سے چل رہی ہے؟ انہی ممالک سے چل رہی ہے. صحیح. آپ دیکھتے ہیں کہ ایران کے وزیر خارجہ پاکستان آتے ہیں, یو اے ای سے, قطر سے, باقیوں سے آپ کو گفتگو ملتی ہے. سو ان اے وے جو بیہائنڈ دا سینز, میں انفارمل لفظ نہیں استعمال کر رہا, جو بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہو رہے تھے ان پارٹیز کا اس میں ذکر ہو گیا.
बट अगेन आई डू नॉट थिंक बिल्कुल कि सही। इनका जिक्र होने का मतलब ये है कि उसी तरह प्रिंसिपल्स हैं जैसे कभी यूरोप था। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब, इंडिया और अमेरिका के भी फाइनली डिफरेंट टॉपिक जो है वो टैरिफ अग्रीमेंट हो गया है और बहुत सी और चीज़ें भी जो हैं वो डिसाइड करनी है। जी जी, मेरे ख्याल में ये डिफरेंट टॉपिक नहीं है, ये आई कंटिन्यू टू इंसिस्ट कि ये सारे टॉपिक अब एक टॉपिक हो गया, और वो टॉपिक आप उसे डोनाल्ड ट्रंप कह लें, लेकिन असल में दुनिया का बदलता हुआ नक्शा है। मेरी सिर्फ गुजारिश ये होगी कि आई डू नॉट थिंक इट इज़ अ सरप्राइज। आपसे भी मेरे ख्याल में बहुत अरसे पहले जब बिल्कुल शुरू में हमने बात की थी, हम दोनों ने, तो माई व्यू वॉज कि देखें, ये इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो इंडिया और यूएस जो है वो लॉन्ग टर्म कुट्टी नहीं कर सकते। सो अभी जो है वो डोनाल्ड सही, ट्रंप के बिल्कुल हक सही। में भी है और इंडिया के हक में भी है, बट देयर इज अ लॉट दैट वी डू नॉट नो। लेकिन वन की फैक्टर इन दैट जो है वो एक तो ये है कि इंडिया पे प्रेशर दूसरा बहुत है, दूसरा वेनेजुएला का ऑयल है, क्योंकि जो वेनेजुएला का तेल है वो उसी किस्म का तेल है जैसा रशिया का होता है, मीनिंग इट इज हार्ड ऑयल, विच मीन्स कि जो इंडिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो उसको खपत कर सकती है। सो देयर इज अ लॉट हैपनिंग देयर, लेकिन ना ये कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट मूव है, ना ही पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने फौर हैं। ये उस बदलती दुनिया का एक और मजहर है जिसमें एवरी कंट्री विल मेक एवरी मूव इन द मोमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।